बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ख़बर ये है कि इसराइल ने शाम में ईरानी एम्बेसी पे हमला कर दिया है और इस हमले में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान सामने आया है। क्या ख़बरें हैं, इसको इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ अब पासदारान इनकलाब का बयान सामने आ चुका है और ऑफिशियली तादाद सामने आ चुकी है कि कितने अफराद इस हमले में, जो कि इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक की है, और इस हमले में अब कितने अफराद जो हैं वो ईरानी शहीद हुए हैं, इसकी अपडेट सामने आ चुकी हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के जरीदे न्यूयॉर्क टाइम की एक ख़बर सामने आ रही है और उसमें भी बताया गया है इस हमले के हवाले से क्या तफसीलात हैं इस हमले की, इसको शामिल करते चलेंगे। साथ साथ बहुत सारे जो हमास मूवमेंट है, इसके साथ साथ जिहाद मूवमेंट है, इराक़ी हिज़्बुल्लाह, कताइब हिज़्बुल्लाह के भी बयानात इस हमले के मुतालिक जो हैं अब सामने आ रहे हैं, इस पे बात करते चलेंगे। साथ साथ ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नासिर कानानी के कुछ बयानात हैं, इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। अब इस इसराइल की दमिश्क पे कार्रवाई के फ़ौरन बाद यमन की तरफ से एक कार्रवाई है जो कि वक़ूफ़ पज़ीर हुई है और UKMTO ने एक वार्निंग जारी की है, एक इंसिडेंट के बारे में बताया है। क्या वाक़या है, कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। और इसके साथ साथ रशिया ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, एब्राम टैंक्स को निशाना बनाया है, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है वो सामने रखी है। अब इस ख़बर को भी देखते चलेंगे। और इसके साथ साथ एक इस्राएली फ़ौजी जो कि मर्सनरी के तौर पे यूक्रेन में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा था, उस इस्राएली फ़ौजी की हलाकत का दावा किया है रशिया ने। क्या ख़बर है, इस पर भी बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है और ख़बर अब दमिश्क से सामने आ रही है, शाम के दारुल हुकूमत से, जहाँ पर ईरानी एम्बेसी के ऊपर इसराइली जारहियत के नतीजे में कुछ शहादतें हैं जो सामने आई हैं। एक बहुत बड़ा हमला इसराइल के जहाज़ों ने शाम के अंदर घुस के किया है और निशाना बनाया है ईरानी एम्बेसी को और उसके साथ साथ जो ईरानी सफ़ीर का घर था उसको। अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, इसराइली एग्रेशन टारगेट द ईरानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग एंड द रेजिडेंस ऑफ द इरानियन एम्बेसडर इन द सीरियन कैपिटल दमास्कस। एक बहुत बड़ा हमला समझा जा रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक जानिब तो हैरत में मुब्तला है और दूसरी जानिब अब ये सोचा जा रहा है कि ईरान इस हमले का जवाब किस तरह देगा। जब किसी भी मुल्क में किसी मुल्क की एम्बेसी पे हमला किया जाता है तो वो एम्बेसी का इलाका उस मुल्क का हिस्सा तस्वर किया जाता है, उस मुल्क की टेरिटरी समझी जाती है। अब दमिश्क में ये जो ईरानी एम्बेसी पे हमला हुआ है, ये दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पे नहीं बल्कि ईरान पे हमला तस्वर किया जा रहा है और इसके नतीजे में जो अब शहादतें सामने आ रही हैं, ब्रिगेडियर जनरल ऑफ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड मोहम्मद रिज़ा ज़ाहिदी वॉज मार्टर्ड एज द रिजल्ट ऑफ इसराइली एग्रेशन दैट टारगेटेड द ईरानी कॉन्सुलेट बिल्डिंग। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स ब्रिगेड के जो कमांडर हैं, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिज़ा ज़ाहिदी, इस हमले में शहीद हुए हैं जो कि इसराइली जारहियत के नतीजे में सामने आया। इसराइली हवाई जहाज़ों ने इस बिल्डिंग को निशाना बनाया और उसके नतीजे में ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिज़ा ज़ाहिदी की शहादत सामने आई। इसके साथ साथ इनके नायब की भी शहादत हुई है और इसके साथ साथ 7 ऐसे डिप्लोमेट्स थे, ईरानी डिप्लोमेट, जो कि इस हमले में शहीद हुए हैं। अब जो नाम सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रिज़ा ज़ाहिदी हैं, इसके साथ साथ इनके नायब हैं ब्रिगेडियर जनरल हाजी रहीमी, हुसैन अमान इलाही हैं जो कि डिप्लोमेट थे, ईरानी डिप्लोमेट, मेहदी जलालती, ये भी डिप्लोमेट, मोहसिन सदाकत, अली आका बाबाई और अली सोलेही, ये तमाम जो है वो इस हमले में शहीद हुए हैं जो कि इसराइल की तरफ से किया गया। अब इस पर पासदाराना इनकलाब ईरान का जो बयान सामने आ रहा है, द क्रिमिनल इसराइली ऑपरेशन इन दमास्कस केम आफ्टर इट्स इररिपेयरेबल डिफीट द स्टेटफास्टनेस ऑफ द पीपल of Gaza and the failure of Zionists in the face of the solid will of Mujahideen of Resistance Front in the region। अब ये बयान जारी हुआ है पासदाराना इनकलाब ईरान की तरफ से कि ये जो हमला दमिश्क पे किया गया है ये इसराइल की नाकाबिले बयान शिकस्त का नतीजा है
اور اس وقت جو مجاہدین ہیں ان کی جس طرح سے ثابت قدمی سامنے آ رہی ہے غزہ کے اندر، اور صہیونیوں کی جو مکمل فیلئر ہے اس کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف ان کا جو جنگ کا جذبہ ہے اس نے اسرائیل کو اس وقت شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ مجرمانہ کارروائی ہے جو کہ اسرائیل نے انجام دی ہے دمشق کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ امریکی جریدہ نیو یارک ٹائمز اس خبر کے بارے میں بتا رہا ہے، "The strike on Damascus was carried out during a meeting of leaders of Revolutionary Guard and the Jihad movement." اب دعویٰ کر رہا ہے امریکی جریدہ کہ یہ جو حملہ کیا گیا یہ اس وقت حملہ کیا گیا جب ایرانی پاسداران انقلاب اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کی جہاد موومنٹ ہے، یعنی فلسطین کے ریزسٹنس یا مقاومت ہے، ان کے درمیان ایک میٹنگ جاری تھی، تب یہ حملہ کیا گیا۔ اور یہ حملہ اتنا شدید حملہ تھا کہ اس حملے میں پوری بلڈنگ جو ہے وہ زمیں بوس ہو گئی تھی، اتنا شدید حملہ کیا گیا۔ اب جو یہ امریکی جریدہ اس وقت خبر کلیم کر رہا ہے، اس کی کتنی سچائی ہے اس کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ اس وقت یہ 7 ڈپلومیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر تھے ان کی شہادت کی خبر تو ویریفائی ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ایرانی پاسداران ہیں ان کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے اس خبر کی، لیکن یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جہاد موومنٹ کے کچھ لیڈران یا سربراہ بھی شامل تھے، اس بارے میں جو صداقت ہے اب تک ایسی کوئی بھی خبر میڈیا پہ سرفیس نہیں کر رہی ہے کہ اس حملے کے اندر فلسطینی مجاہدین یا فلسطینی مزاحمتی فیکشنز کے کسی رہنما کی شہادت سامنے آئی ہو۔ تو اب تک جو ہے یہ صرف ایک بھونڈی خبر کے طور پہ ہی لی جا رہی ہے، لیکن اس وقت اس کو ایک امریکی جریدہ کلیم کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی پاپولر فرنٹ ہے اس کے جنرل سیکریٹری ابو احمد فؤاد کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے، "The Israeli aggression against the Irani consulate in Damascus could not have been happened without an American green light." اب واضح پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کے اندر، یعنی یہ حملہ اسرائیل اکیلے کرنے کا دم اور حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اس حملے کے لیے ضروری طور پہ امریکہ کی طرف سے ایک گرین سگنل ملا ہے اور اس کے بعد اس حملے کو کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پورا آشیرواد دیا گیا اور پورا ایک جو ہے وہ کنسنسس دیا گیا کہ تم یہ حملہ کرو، پھر جو بعد کے سفارتی معاملات ہوں گے وہ ہم سنبھال لیں گے، تم اس کارروائی کو انجام دو اور پھر ہم جو تمام معاملات ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ایران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے اور کیا پھر ایسا کوئی اس کا جو کاؤنٹر اٹیک ہے وہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے۔ اس وقت اس حملے کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات بھی سامنے آتی جا رہی ہیں اور پھر بہت سارے بیانات کا ایک سلسلہ ہے جو اب آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بریگیڈیئر جنرل زاہدی واز کین ٹو ڈیولپ دا کیپیبلٹیز ان غازہ اینڈ دا ویسٹ بینک ایز این امپورٹنٹ فیکٹر ان ڈی اسٹیبلائزنگ دا اینٹیٹی۔ اب یہ جو بریگیڈیئر جنرل رضا زاہدی جن کو شہید کیا ہے، ان کا جو کردار تھا ایک جانب تو غزہ کے اندر فلسطینیوں کے یا فلسطینی مزاحمتی تنظیم کو موبیلائز کرنے میں بہت زیادہ کردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی کنارہ ہے وہاں پر مجاہدین کو موبیلائز کرنے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر غاصب صہیونی اینٹیٹی ہے اس کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے میں بھی ان کا بہت ہاتھ تھا۔ تو ایک بہت ہارڈ ٹارگٹ تھا اس وقت اسرائیل کے لیے جس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور شہید کیا ہے۔ تو اس وقت یہ خبریں ہیں جو کہ فلسطینی پاپولر فرنٹ کے جنرل سیکریٹری کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے سفیر ہیں اس وقت شام میں، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، حسین اکبری، "We will remain alongside the resistance and the people of resistance and the actions of this Zionist entity do not worry us." اب ایرانی سفیر کا بیان سامنے آیا ہے، یہ وہی سفیر ہیں جن کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، اس حملے میں ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قونصلیٹ بلڈنگ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس وقت ہم مکمل طور پہ مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ اور مزاحمتی تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، باوجود اس کے کہ اس وقت جس طرح سے صہیونی حکومت اور صہیونی اینٹیٹیز، چاہے وہ پھر اسرائیلی فوج ہو، وہ اپنی جس طرح سے بھی کارروائیاں کرتی جا رہی ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہم اس سے پریشان ہیں، اور ہماری اس وقت مکمل اور بھرپور سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے مجاہدین، فلسطینی ریزسٹنس فیکشنز کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم بیان ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں
ناصر کنانی، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے. دس ایگریشن از اے فلیجنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لاز اسپیشلی دا وینا کنونشن آن انٹرنیشنل ریلیشنز. اب اس حملے کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب کسی بھی ملک کی ایمبیسی پہ حملہ کیا جاتا ہے تو وہ ایمبیسی پر حملہ نہیں بلکہ اس ملک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے. اب یہ اسرائیل کا جو حملہ شام میں ایرانی ایمبیسی پہ کیا گیا ہے، یہ دراصل ایران کی سالمیت پہ حملہ ہے، ایران پر حملہ سمجھا جا رہا ہے. اب اس کے بارے میں جو اسپوکس پرسن ہے ایرانی فارن منسٹری کے، ان کا بیان ہے کہ یہ جو جارحانہ حملہ کیا گیا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی ایک طرف تو خلاف ورزی ہے، اور ساتھ ساتھ جو وینا کنونشن ہے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے حوالے سے اس کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اب اس کنونشن میں جو کہ 1961 میں وقوع پذیر ہوا تھا وینا میں، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ تمام جتنے بھی ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی جنگ میں حالت جنگ سے مبرہ ہوتے ہیں، یعنی ان پر کسی بھی قسم کا حملہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو ڈپلومیٹک انکلیو یا ایک ایمبیسی کو نشانہ بنایا جانا ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے، اور اس وقت پوری دنیا سے اس کے رد عمل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے ممالک کے جو فارن منسٹریز ہیں ان کی جانب سے اس حملے کی اب مذمت سامنے آنے لگی ہے، اور اس وقت اسرائیل کے اوپر بھرپور تنقید ہے جو کہ کی جا رہی ہے. اب اس کے ساتھ حماس کی جانب سے ایک بیان ہے، وی کنڈیم دا ٹیررسٹ زائنسٹ ایگریشن دیٹ ٹارگیٹڈ دا ایرانی کانسلیٹ بلڈنگ ان دا سیرین کیپٹل ڈیماسکس. حماس نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور اس حملے کو ایک دہشت گردانہ کارروائی تصور کیا ہے کہ ایک دہشت گردی کا حملہ تھا جو کہ اس وقت ایک ایرانی ایمبیسی پہ کیا گیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اسلامک جہاد موومنٹ کا بھی بیان ہے، وی کنڈیم دا زائنسٹ ایگریشن اگینسٹ دا ایرانین کانسلیٹ بلڈنگ ان ڈیماسکس. ساتھ ساتھ فلسطین کی ایک اور مزاحمتی تنظیم اسلامک جہاد موومنٹ، ان کا بھی یہی بیان سامنے آیا ہے، مذمتی بیان ہے کہ اس حملے پہ، اس جارحیت پہ جو کہ اسرائیل نے دمشق میں دکھائی ہے، ہم اس کی جو ہے وہ بہت شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ عراقی کتائب حزب اللہ، یعنی جو عراق کے اندر حزب اللہ فیکشن موجود ہیں، ان کے ہیڈ آف سیکورٹی آفس کا بیان سامنے آ رہا ہے. ابو علی العسکری ڈسکرائبز دا ایگریشن اگینسٹ ڈیماسکس ایز اے کرمنل زائنسٹ امریکن اٹیک. اب جو عراقی حزب اللہ بریگیڈ کی سیکیورٹی آفس کے سربراہ ہیں، ان کا بھی یہی بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ صہیونی اور امریکی مشترکہ کارروائی ہے، یعنی یہ حملہ امریکہ، اس میں حملے میں امریکہ بھی ملوث ہے، اور ایک طرف تو یہ بظاہر راست اسرائیل نے حملہ کیا ہے، لیکن جو اس حملے کے جو سیاق و سباق ہیں اس میں امریکہ کا نام بھی اب شامل ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس حملے میں امریکہ کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ضرور ہے. اب اس حملے کے فوراً بعد ایک جوابی کارروائی ہے جو کہ دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے، اور اس وقت برطانوی جو ادارہ ہے UKMTO، اس کی جانب سے ایک ایسے پاسبل انسیڈنٹ کی خبر دی جا رہی ہے جو کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے کیا گیا ہے. ابھی اس حملے کو چند گھنٹے ہی گزرے ہیں اور اس کے فوراً بعد ایک جہاز کو پھر یمنی حوثیوں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے. کیا خبر ہے؟ برٹش میریٹائم ٹریڈ آپریشن اتھارٹی، وی ریسیوڈ اے رپورٹ آف انسیڈنٹ 150 ناٹیکل مائلز نارتھ ویسٹ آف حدیدہ، یمن. پاسبلی ایک حملہ کیا گیا ہے حدیدہ کے نزدیک 150 ناٹیکل مائل شمال مغرب میں، اور یہ حملہ جو ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ تر کارروائی یمنی حوثیوں کی طرف سے دیکھنے میں سامنے آئی ہے. بہت سارے مرچنٹ نیوی کے جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے. تو اب اس وقت ایک برطانوی ادارہ UKMTO اس خبر کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایک پاسبلی انسیڈنٹ ہے جو کہ حدیدہ کے نزدیک وقوع پذیر ہوا ہے، اور یہ حملہ اس شام پہ کیے جانے والے اسرائیلی جارحانہ حملے کے فوراً بعد دیکھنے میں سامنے آیا ہے. تو اس کی کڑی بھی آپس میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو یمن کی فوج کے ترجمان ہیں بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری، ان کا بیان کب آتا ہے اور پھر کیا تفصیلات سامنے لے کے آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رشیا کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں. رشین فورس crushed 6 American Abrams tanks in just several weeks out of total 30 tanks of this type supplied to Ukraine, meaning only 24 Abrams tanks remain with Ukraine, and so far the American tanks has not proven itself in a single battle since its first appearance in a real battle has been destroyed. رشین فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب تک 6 امریکی ایبرام ٹینکس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ وہی ایبرام ٹینکس ہیں جن کے بارے میں امریکہ بہت غرور کرتا رہا ہے کہ یہ ٹینک ناقابل تسخیر ٹینک ہیں،
اور اس وقت یہ تمام 30 کے 30 ٹینکس یوکرینی فوج کے زیر استعمال تھے. ان کو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو عطیہ کیا گیا تھا. اب ان میں سے 6 ٹینکس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے. اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت امریکی ٹینکوں نے خاطر خواہ کوئی جو ہے کامیاب ہدف نہیں حاصل کیے ہیں. لیکن جس طرح سے پچھلے کچھ ہفتوں سے رشیا ان ٹینکوں کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اب ان ٹینکوں کی افادیت پر سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے. اسرائیلی میڈیا آفیسر اینڈ مرسنری فائٹنگ ان یوکرین اندرے یورچنکو واز کلڈ ڈیورنگ ا رشین FAB میزائل اسٹرائک آن ا سائڈ. اب اسرائیلی فوج کے بہت سارے فوجی اس وقت یوکرین کے اندر رشیا سے لڑ رہے ہیں اور یہ مرسنریز کا کام کر رہے ہیں, یعنی پیسے کے لے کر جو ہے وہ ان اپنی خدمات دے رہے ہیں. کرائے کے قاتل والی جو ایک صورتحال ہے وہ ان پہ لاگو ہوتی ہے. یہ مرسنریز ہیں جو کہ اس وقت یوکرین میں لڑ رہے ہیں. اس میں سے ایک اسرائیلی فوجی آفیسر کو ہلاک کیا گیا ہے اور یہ ہلاکت ایک رشین FAB میزائل کے حملے میں وقوع پذیر ہوئی ہے. جب ایک میزائل حملے سے نشانہ بنایا جاتا ہے ایک جگہ کو اور وہاں پر یہ مرسنری ایک اسرائیلی فوجی مارا جاتا ہے, تو اب یہ بھی چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ اس وقت دنیا بھر کی مرسنریز بھی یوکرین میں لڑ رہی ہیں رشیا سے, اور ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے اسرائیلی فوجی بھی ہیں جو کہ پیسے لے کر یوکرین کے اندر رشیا کے خلاف برسر پیکار ہیں. تو یہ تھا آج تک کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.